बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यहाँ पे असल में हमारी गुफ्तगू जो शुरू हुई थी कि जो मुसाफिर इंसान होता है उसके ऊपर रोज़ा रखना जायज़ नहीं होता, उसके लिए हराम होता है। तो यहाँ से फिर मुसाफिर के अहकाम को हमने शुरू किया और हमने ये क्या बहस डिस्कस की। मुसाफिर की बहस तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आज इसका क्या खुलासा करना और एक दो पॉइंट इजाफी होंगे आज के दर्स में कि नमाज के कसर होने की जो शराइत हैं वही शराइत क्या है, रोज़े के कसर होने की भी हैं। दोनों का कानून क्या एक जैसा है, फ़कत वो ज़वाल से पहले और ज़वाल के बाद वाला एक कानून रोज़े के लिए अलग है, वगरना कानून क्या है एक ही है, नमाज के कसर का और रोज़े के कसर का। अच्छा, नमाज के कसर होने की जो है वो 7 शराइत है हमारे पास, 7। उसमें से पहली हमने ये बयान की थी कि मसाफ़त शरिया होनी चाहिए और उसका यकीन होना चाहिए कि मसाफ़त शरी तय होगी। मसाफ़त शरी का हमने ये बयान किया था कि 44 किलोमीटर होना चाहिए, चाहे एक तरफ का 44 किलोमीटर हो या आना जाना क्या है कम से कम 44 किलोमीटर बन जाए। अगर 44 किलोमीटर से 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर भी कम बन रहा है या इंसान को यकीन नहीं है कि 44 पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा, तो उस सूरत में वो नमाज पूरी पढ़ेगा, वो नमाज कसर नहीं पढ़ सकता। ये पहली शर्त थी कि इंसान को यकीन हो कि वो मसाफ़त शरी तय करेगा। और इसी में हमने एक नुक्ता ये बयान किया था कि मसाफ़त शरी का जो हिसाब है वो अपने घर से नहीं करना और अपने जो मोहल्ले का एंड है वहाँ से भी नहीं करना, वो आखिर शहर से हिसाब करना है, यानी आखिर बलद जिसे अरबी में ताबीर करते हैं। और आखिर बलद की हमने ये तफसीर बयान की थी कि जब आप अपने इलाके से निकलते हैं तो एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचते हैं कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि अब आप जो है वो अपने इलाके से बाहर निकल रहे हैं, दूसरे शहर में दाखिल हो रहे हैं या दूसरे शहर में दाखिल ना भी हो रहे हों, शहर बहुत बड़ा है। वो ये कहते हैं कि इस पॉइंट पे अभी आपने सफ़र अपना शुरू कर दिया है, अभी आप सफ़र के लिए क्या निकल रहे हैं, यानी मुसाफिर आपको कहा जाने लगता है। तो वो जो पॉइंट होता है आखिर बलद होता है, वहाँ से आपने किलोमीटर का क्या है हिसाब-किताब शुरू करना होता है। अच्छा, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त हमने ये बयान की थी कि ये जो 44 किलोमीटर के जो प्रोग्राम है उसके सफ़र का, यानी मसाफ़त शरई जो उसने तय करनी है, ये जो उसका इरादा है, इत्मीनान है, ये आखिर तक रहना भी चाहिए। दरमियान में वो मशकूक ना हो जाए या कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि पता नहीं अब मैं आगे मज़ीद सफ़र करूँगा या नहीं करूँगा, या उसका इरादा तब्दील ना हो जाए। अगर उसका इरादा तब्दील हो गया तो वो नमाज़ पूरी पढ़ेगा, इरादा उसका कन्फ्यूज़ हो गया, प्रोग्राम उसका कैंसल हो गया, या कैंसल करूँ या ना करूँ, इस तरह के जो है वो बैन-पैन की सूरत हाल बन गई, तो फिर भी वो नमाज़ क्या है पूरी पढ़ेगा, कसर क्या नहीं पढ़ेगा। कसर के लिए ये ज़रूरी होता है कि इंसान अपने इत्मीनान और यकीन के ऊपर बाकी रहे और उसका जो प्रोग्राम है, जो प्लान है, वो पक्का रहे, वो कैंसल ना हो। ये 2 शर्तें थी। तीसरी शर्त हमने ये बयान की कि ये जो 44 किलोमीटर हैं, इसमें 44 किलोमीटर कंप्लीट होने चाहिए, दरमियान में क़ाते सफ़र नहीं लगना चाहिए। और क़ाते सफ़र 3 चीज़ें हमने बयान की कि 3 चीज़ें क़ाते सफ़र हैं। पहली चीज़ वतन है, और वतन की हमने 3 कैटेगरी बयान की कि 3 किस्म के इंसान के वतन होते हैं। पहला वतन वो होता है कि जहाँ पे इंसान पैदा होता है और वो आम तौर पे उसके वालिदैन का ही इलाका होता है। दूसरा वतन जहाँ पे वो पूरी ज़िंदगी अपनी गुज़ारने की नियत कर लेता है कि अब पूरी ज़िंदगी मैं यहाँ पे रहूँगा। और तीसरा वतन उसका कौन-सा होता है कि एक लंबे अरसे के लिए वहाँ पे रहता है, और लंबा अरसा कितना है, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, महीने में कितने दिन रहेगा, तो ये एक पूरा क्या नक्शा हमने दे दिया था। ये पहला क्या है, क़ाते सफ़र है। दूसरा क़ाते सफ़र हमने क्या बयान किया था कि 10 दिन अगर इंसान किसी जगह पे रहता है, मुकम्मल 10 दिन रहने का यकीन है, तो ये उसका क्या बनेगा, क़ाते सफ़र बनेगा। और तीसरा हमने ये बयान किया था कि 30 दिन किसी के जो है वो गुज़र जाएँ पूरे, शक की हालत में। यानी वो मुकम्मल इस यकीन पे नहीं है कि मैंने 10 दिन पूरे करने हैं, लेकिन 10 दिन पूरे हो जाते हैं, फिर वो दोबारा शक में है कि पता नहीं अब दोबारा से मैं 10 दिन नए नए सिरे से कर सकूँ या नहीं कर सकूँगा। इसी शक की हालत में, तरद्दुद की हालत में 30 दिन जैसे कंप्लीट हो जाएँगे, तो उसके बाद जो 31वाँ दिन होगा वो नमाज़ पूरी पढ़ेगा वहाँ पे, और जो वापसी वाला अगर सफ़र कर रहा है और पूरा वो 44 नहीं बन रहा, तो उसमें भी वो नमाज़ क्या पढ़ेगा, अपनी पूरी पढ़ेगा। नमाज़ कसर नहीं कर सकता, क्योंकि ये 30 दिन का शक की हालत में गुज़र जाना, ये क़ाते सफ़र में से है। तो ये क़वाते सफ़र हमारे पास 3 हैं। कसीर सफ़र जो है ये क़ाते सफ़र नहीं है, यानी अगरचे कल मैं शायद एक जुमला कह दिया कि ये क़वाते सफ़र में से है, नहीं, ये क़वाते सफ़र नहीं है, ये अलग से शर्त है। तो दोबारा इन्हें तवज्जो कीजिएगा। पहली शर्त क्या है कि मसाफ़त शरीक के तय करने का उसे यकीन हो, शुरू से उसे यकीन हो। दूसरी शर्त ये है कि वो अपने यकीन और इत्मीनान के ऊपर बाकी रहे, उसका प्रोग्राम तब्दील ना हो जाए। तीसरी शर्त ये है कि 44 किलोमीटर जो कंप्लीट है, चाहे आना-जाना हो या एक तरफ का हो, दरमियान में क़ाते सफ़र नहीं लगना चाहिए।
اور چوتھی شرط کیا ہے کہ وہ انسان کیا کثیر و سفر نہ ہو۔ کثیر و سفر کی ہم نے 3 اقسام بیان کی اور ان کا فرق بھی کیا بیان کیا اور آج اس کی کیا پریکٹس بھی کی، تو اس کو ہم نہیں دہراتے دوبارہ۔ اور 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں شرط، یہ جو ہے وہ آج کے درس کا جو ہے وہ نیا موضوع ہوگا۔ 5ویں جو شرط یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کا اپنا کوئی وطن اور کوئی گھر نہیں ہوتا، ان کی زندگی کیا سفر میں کٹتی ہے، کہیں پہ آگے تو وہاں پہ ٹھہر گئے وہ، تو ان کو اس زمانے میں بادیہ نشین کہتے تھے، کہ جن کے اپنے جو ٹینٹ وغیرہ ہوتے تھے اپنے ساتھ ہوتے تھے، یہ کسی جگہ پہ ٹھہرتے نہیں تھے۔ اور آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسے بندے کہ جنہوں نے اپنا گاڑی میں بنا لیا ہو، گاڑی میں اپنا گھر بنا لیا، وہ گاڑی چلاتے ہوں جہاں پہ ان کا پروگرام بن جائے وہاں پہ رک جائیں، یعنی انہوں نے کوئی جگہ رہنے کے لیے مستقل نہ بنائی ہو۔ جو ہم وطن کی 3 اقسام ہے نا، وطن کی تینوں اقسام ان کے پاس نہ ہوں، لمبے عرصے تک بھی کسی جگہ پہ نہ رہ رہے ہوں گے، تو بس وہ ایسے سفر کرتے ہوں، کسی جگہ پہ ٹھہر جاتے ہوں، کسی جگہ پہ ہفتہ ٹھہر گیا، کسی مہینہ ٹھہر گیا، کسی جگہ 2 مہینے ٹھہر گئے، پھر آگے نکل گئے۔ تو ان لوگوں کو جو بھی سفر ہوگا، اس سفر میں یہ نماز کیا پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے۔ ان کے اوپر وہ سفر جو ہے وہ کیا نام ہے، قصر والے احکام نہیں آتے۔ تو یہ کیا 5ویں شرط رہتی ہے، یہ نفی میں شرط ہے کہ وہ بندہ بادیہ نشین نہ ہو، ایسا بندہ نہ ہو کہ جس کا اپنے گھر کو جو اس نے خود اٹھایا ہوتا ہے اپنے ساتھ۔ اچھا، اور 7ویں کتنی شرطیں ہوگی؟ 5 ہوگی۔ 6ٹھی شرط ہمارے پاس یہ ہے کہ سفر وہ معصیت والا نہیں ہونا چاہیے، گناہ والا سفر نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کا جو سفر ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سفر جو خود سفر کرنے کا گناہ ہوتا ہے، اس کی ایک فقہ میں مثال دی جاتی ہے کہ اگر جو بیوی ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر ایسا سفر کرتی ہے جو سفر واجب کا نہیں ہے، جو سفر واجب کو ادا کرنے کے لیے، جیسے حج واجب کو ادا کرنے کا سفر ہے، تو اس میں تو وہ اجازت شرط نہیں ہوتی شوہر کی۔ واجب کے علاوہ جو باقی سفر ہوتے ہیں اس میں شوہر کی اجازت شرط ہوتی ہے۔ اگر شوہر نے روک دیا ہے تو یہ بیوی کو خود گھر سے باہر نکلنا اور سفر کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو سفر کرے گی، چاہے وہ 44 کلومیٹر سفر کیوں نہ کرے، اس نے نماز کو کیا ہے وہاں پہ پورا پڑھنا ہوتا ہے، یہ قصر نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ معصیت والا سفر ہے۔ یہ ایک ہو گیا کہ خود سفر کیا ہے، معصیت کا ہے۔ دوسرا آپشن کیا رہتا ہے کہ خود سفر معصیت کا نہیں ہے، سفر ایک وسیلہ بنے گا اور اس وسیلہ کے ذریعے سے وہ انسان کیا کرے گا؟ معصیت کرے گا۔ اب وہ معصیت کیا ہو سکتی ہے؟ 2 طرح سے ہو سکتی ہے، یا اس سفر کے ذریعے سے وہ کوئی حرام کام کرے گا، یعنی اس نے سفر کیا اور سفر کا مقصد کیا ہے کہ جا کے چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، کسی کو قتل کرے گا، تو یا جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا رہا ہے گانا گانے کے لیے، ٹھیک ہے، سفر کا مقصد کیا ہے کہ وہاں پہ جا کے گانا گائے گا، یا ان لوگوں کو گمراہ کرے گا، جھوٹ بولے گا وہاں پہ جا کے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ سفر بھی کیا ہوتا ہے؟ معصیت ہوتا ہے۔ یعنی اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ فعل احرام ہے۔ یا اس سفر کا مقصد کیا ہو؟ کسی واجب کو چھوڑنا ہو، فعل احرام یعنی واجب کو چھوڑنا بھی فعل احرام میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان جو ہے وہ کسی سے وعدہ انسان نے کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں فلاں دن کو جو ہے وہ آپ کے پیسے واپس کر دوں گا، اس نے کہا جمعے کے دن آپ آ جائیے گا، جمعے کے دن میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ اب اس سے پتہ ہے کہ بھی کل جمعہ ہے اور اس بندے نے آنا ہے، تو یہ بندہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ چلو میں سفر پہ نکل جاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ آئے گا تو پوچھے گا کہ ہاں بھی قبلہ صاحب کہاں گئے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں گے وہ سفر پہ چلے گئے، زیارت پہ چلے گئے کربلا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اس نے کربلا کیوں پلان کر لیا کہ بھی کربلا نکل جائیں زیارت پہ؟ تو وہ اس وجہ سے کیا تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے، یعنی اس کو قرض واپس نہ کرنا پڑے۔ تو قرض واپس نہ کرنا یہ ایک واجب کو چھوڑنا ہے۔ ابھی جو اس نے کربلا کا سفر کیا ہے، یہ سفر بھی اس کا معصیت کا کہلائے گا۔ سفر معصیت کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ سفر کا مقصد ہی کیا ہے؟ اس کا جو ہے وہ حرام کا واجب کو چھوڑنا ہے اس کا سفر۔ یا ہمارے حوزے میں جو مثال اس کی دی جاتی ہے کہ جب چھٹی نہ ہو اور اس دن میں انسان کوئی سفر کرے، کربلا جو زیارت پہ چلے جاتے ہیں چھٹی نہیں ہوتی، یعنی جیسے فرض کریں کہ ابھی پیدل کربلا کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، 12 شعبان کو نکل گئے، تو 12 شعبان کو جو ہے وہ حوزہ نے جو ہے وہ تعطیل نہیں کی، چھٹی نہیں کی، تو درس پڑھنا واجب ہے۔ اب یہاں پہ کوئی طالب علم کیا ہے درس کی چھٹی مار کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جی پیدل جاتا ہوں کربلا، اب وہ درس کو چھوڑ رہا ہے، تو کیا یہ درس کو چھوڑنے کی وجہ سے سفر معصیت بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو یہ اس کے ارادے اور نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ چلیں میں درس کو چھوڑ دوں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ درس میں کل جو ہے وہ سوال جواب پوچھنے ہیں، استاد نے ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری تیاری ہے نہیں، تو چلیں یہ جان بھی چھوٹ جائے گی اور ادھر سے میں کیا مشی بھی کر لوں گا، کربلا بھی جاؤں۔ تو اب یہ سفر کرنے کا مقصد کیا ہو گیا؟ ایک واجب سے جان چھڑانا ہو گیا۔
تو ایسا سفر کے جو واجب سے جان چھڑانے کی خاطر کیا جائے وہ سفر بھی کیا کہلاتا ہے؟ سفر معصیت کہلاتا ہے، اور اس میں بھی نماز انسان کی کیا ہوتی ہے؟ پوری ہوتی ہے۔ تو سفر معصیت ہمارے سامنے کتنی طرح کا آ گیا؟ دو طرح کا آ گیا، کہ خود سفر کرنا گناہ کا کام ہے، یا سفر کی وجہ سے کوئی گناہ کا کام کیا جائے گا، یا سفر کا مقصد ہی کیا ہے؟ کسی واجب کو چھوڑنا ہے، یا جو ہے وہ کوئی حرام کام کرنا ہے۔ اسی طرح وہ مثال بھی دی جاتی ہے کہ انہوں نے سفر ہی اس لیے پلان کیا تاکہ سفر میں جو ہے وہ غیبتیں کریں ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے۔ اب ان کے سفر کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ کہ چلیں 4 دوست 5 مل گئے آپس میں، ہم سفر پہ جا رہے ہیں، تو سفر کے دوران جو ہے وہ اچھی طریقے سے غیبتیں بھی کریں گے مومنین کی اور مومنات کی۔ تو اب ان کے سفر کا مقصد کیا ہے؟ غیبت کرنا ہے، تو اس سے بھی سفر کیا بن جائے گا؟ معصیت بن جائے گا۔ لیکن اگر سفر کا مقصد غیبت کرنا نہیں ہے، ویسے سفر میں اتفاقاً غیبت ہو جاتی ہے۔ پرانے ساتھی دوست مل گئے تو انہوں نے پرانے کلاس فیلو کو موضوع گفتگو بنا رہی ہے کہ وہ ایک کلاس فیلو ہوتا تھا، اس کے کیا حالات ہیں، تو وہ پھر بتایا کہ اب بھی وہ ایسا ہے کہ اب بھی وہ کنگھی نہیں کرتا، اور اس طرح کے حالات ہیں۔ تو یعنی یہ سفر کے دوران اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ غیبت کا موضوع چل پڑا، اگر ان کا مقصد یہ نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ سفر کے دوران وہ حرام کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے سفر معصیت نہیں بنے گا۔ سفر معصیت کب بنتا ہے؟ کہ جب سفر کا مقصد ہی وہ حرام کام کرنا ہو۔ سفر کو کر ہی وجہ کیا بن رہی ہو؟ کہ یہ ہم حرام کام کریں گے۔ سفر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم مل کے کیا غیبت کر سکیں، مل کے اچھے طریقے سے گپ شپ لگا سکیں۔ گپ شپ مطلب وہ غیبت کر سکیں۔ تو اس سے یہ کیا بنے گا؟ سفر معصیت بنے گا۔ تو سفر معصیت میں واضح ہے کہ توبہ و استغفار تو ہر گناہ کی واجب ہوا کرتی ہے، اور وہیں پہ نماز انسان کی قصر نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو نماز کیا پڑھنا ہوتی ہے؟ پوری پڑھنا ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری کیا ہے؟ چھ شرائط ہو گئیں، اور ساتویں شرط جو اہم شرط ہے، کہ کل بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، کہ حد ترخص کو اگر کراس کریں گے تو نماز کیا قصر پڑھیں گے، اور تو کیا کھانے پینے کی کیا انسان کو اجازت ملے گی اگر ظہر سے پہلے کیا وہ سفر کر رہے ہیں۔ حد ترخص اور جو شہر کا آخر ہے، اس میں تھوڑا سا کیا فرق ہے۔ ہم نے کہا کہ انسان 44 کلومیٹر کا جو کلومیٹر کا حساب کتاب کہاں سے کرے گا؟ اپنے شہر کے آخر سے کرے گا۔ شہر کے آخر سے ہم نے کیا مراد لی؟ کہ جس پوائنٹ پہ وہ بندہ مسافر کہلاتا ہے، اور یہ کہلاتا ہے کہ اب یہ بندہ کیا اپنے علاقے سے باہر نکل گیا۔ اب اس آخر جو بلد ہوتا ہے، اس کے بعد حد ترخص کیا ہوتی ہے؟ اس سے مزید آگے آپ 2 کلومیٹر جائیں گے تو وہ کیا بنتی ہے؟ حد ترخص بنتی ہے۔ حد ترخص کی جو امام علیہ السلام نے تعریف بیان کی تھی، کہ حد ترخص وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ پہنچیں اور پیچھے مڑ کے دیکھیں، تو اگر وہاں پہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہو اس آخر بلد کے اوپر، تو وہ نظر نہ آ سکے، یعنی وہ بندے کو آپ نہ دیکھ سکیں اس کو۔ تو یہ وہ جگہ ہوگی کہ جس میں کہا جائے گا کہ اب آپ اس حد کے اوپر پہنچ گئے ہیں، کہ ترخص عربی کا لفظ ہے، ترخص یعنی اجازت، پرمیشن، کہ جس پوائنٹ پہ آپ کو پرمیشن ملتی ہے کہ اب آپ کیا کھا پی سکتے ہیں۔ یعنی اگر زور سے پہلے سفر کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا ہے کہ جب تک انسان گھر میں ہے تو کھا پی نہیں سکتا، سفر شروع بھی کر دے کھا پی نہیں سکتا، جب تک حد ترخص کو کراس نہیں کرتا اس وقت تک کھانے پینے کی اسے اجازت نہیں ہوتی۔ جب حد ترخص کو کراس کرے گا تو اب کھانے پینے کی اسے اجازت ملے گی، اور نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ اس ٹائم پہ قصر ہو جائے گی۔ تو حد ترخص کی کیا تعریف ہو گئی؟ کہ آخر بلد سے، جو شہر کا آخری پوائنٹ ہے جہاں پہ انسان مسافر بنتا ہے، وہاں سے انسان اتنا آگے نکل جائے کہ اگر جو ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھے تو وہاں پہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے آخر بلد پہ، اس کو یہ بندہ جو ہے وہ نہ دیکھ سکے، ٹھیک ہے، نہ دیکھ سکے یعنی سادہ آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ اگر دوربین وغیرہ لگائیں گے تو اس سے تو ظاہری بات ہے، لوگ چاند بھی دیکھ لیتے ہیں، تو یہ بندہ تو واضح نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس نے کوئی جو ہے وہ دوربین وغیرہ نہ لگائی ہوئی ہو، راستہ بھی بالکل صاف ہو، اوپر نیچے نہ ہو، کوئی اس میں آندھی وغیرہ کا ایشو نہ ہو کہ وہ بندہ اس میں غائب ہو جاتا ہو، نظر ہی نہ آتا ہو، دھند کا ایشو نہ ہو۔ تو یہ عام طور پہ جو اس میں اندازہ لوگوں نے لگایا ہے صحرائی علاقوں میں جا کے، میدانی علاقوں میں جا کے، کہ کتنا انسان کا ڈسٹینس ہو تو وہ آنکھ جو ہے وہ اسے نہیں دیکھ سکتی، تو وہ 2 کلومیٹر کے کیا زیادہ سے زیادہ اندازہ لگایا گیا کہ 2 کلومیٹر ایک وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس میں اگر ایک طرف انسان کھڑا ہو اور دوسری طرف وہ کھڑا ہو تو وہ بندہ کیا ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، انسان اس کو نہیں دیکھ پاتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے یہ تجربہ کیا تو 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر پہ وہ کہتے ہیں بندہ اوجھل ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ تو اس میں پھر آیا 1.5 کلومیٹر معیار ہوگا یا 2 کلومیٹر معیار ہوگا؟ تو معیار انسان کے یقین اور اطمینان کا ہے۔ جس جگہ پہ اسے اس بات کا اطمینان ہوگا کہ اب یہاں پہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ اگر میں مڑ کے واپس دیکھوں تو مجھے اپنے شہر کے لوگ جو آخر بلد پہ ہوں گے، شہر کے آخری حد پہ ہوں گے، وہ مجھے نظر نہیں آئیں گے، تو اگر اطمینان ہے تو وہ حد ترخص بنے گی۔ اگر اطمینان نہیں ہے، شک والی صورتحال ہے،
تو شک والی صورت حال میں پھر وہ کھا پی نہیں سکتا، اسے کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہوگا، اور نماز بھی پڑھے گا تو نماز بھی کیا پڑھے گا؟ پوری پڑھے گا، نماز بھی کیا وہ قصر نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ کیا ہو گئی ہماری 7ویں شرط کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی۔ یعنی پہلی شرط مسافت شریعت کا یقین ہو، دوسری شرط کہ وہ اپنے ارادے کے اوپر باقی رہے گا، پروگرام اس کا کینسل نہیں ہوگا مسافت شریعہ والے سفر کا، تیسری شرط کہ قواطع سفر درمیان میں نہ آتے ہوں، چوتھی شرط کہ وہ بندہ کثیر سفر نہ ہو، اور پانچویں شرط کہ وہ ایسا بندہ نہ ہو کہ جس کا گھر اپنے سفر میں اس کا گھر ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی وطن وغیرہ نہیں ہوتا، جیسے بادیہ نشین ہو گئے۔ اور چھٹی شرط کیا ہوگی کہ اس کا سفر جو ہے وہ گناہ کا سفر نہیں ہونا چاہیے، سفر معصیت نہیں ہونا چاہیے، اور سفر معصیت کی ہم نے تشریح کر دی۔ اور ساتویں اور آخری شرط کیا ہے کہ حد ترخص کو جب تک کراس نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کیا نماز قصر نہیں پڑے گا۔ اچھا، یہ جو حد ترخص کو کراس کرنے کی شرط ہے، ایک اضافی پوائنٹ، حد ترخص کو جو کراس کرنے کی شرط ہے یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو اپنے وطن سے سفر کر رہے ہیں، چاہے وطن کی جو بھی قسم ہو، وطن سے جو سفر کر رہے ہیں اس کے لیے شرط ہوگی۔ لیکن اگر ایک بندہ وطن سے سفر نہیں کر رہا، ایک جگہ پہ 10 دن رہا، ہو 10 دن رہا اور وہاں سے 10 دن رہنے کے بعد وہ وہاں سے سفر کر رہا ہے، پھر اس کے لیے شرط نہیں ہے، وہ تو جیسے ہی اپنے گھر سے اور اپنے وہ جو محلے میں جس محلے میں رہ رہا تھا اسی محلے سے جیسے باہر نکلتا جائے گا تو وہ نماز کیا قصر پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں بالکل شہر کے آخر پہ پہنچوں گا اور شہر کے آخر پہ پہنچ کے پھر میں کیا ہے مزید 2 کلومیٹر آگے جاؤں گا، حد ترخص کراس کروں گا تو میں کیا ہے نماز کو کیا قصر پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ بس اس نے خدا حافظ کہا مہمانوں کو، گھر سے باہر نکلا، گھر سے باہر نکل کے جیسے وہ گلی کو کراس کرے گا اسے کہا جائے گا کہ 10 دن جس جگہ پہ یہ رہ رہا تھا اس جگہ کو اس نے چھوڑ دیا، جیسے اس جگہ کو چھوڑے گا اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ قصر ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا پوائنٹ کہ جو بندہ وطن واپس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وطن سے جا نہیں رہا، وطن واپس آ رہا ہے، تو وہ جب تک جو ہے وہ اپنے شہر میں داخل نہ ہو جائے اس کے لیے معیار کیا ہے کہ وہ نماز قصر ہی پڑھتا رہے گا۔ اب ایک انسان کیا ہے شہر سے دور ہے، حد ترخص تک کیا پہنچ گیا، یعنی یہاں پہ جو نجف اشرف میں مثال طور پہ جو پول بنے ہوئے ہیں کربلا جانے کے لیے، تو 105 یا 110 پول تک کیا وہ واپس سے پہنچ گیا، تو اب یہاں پہ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نماز کیا ہے پوری پڑھنا شروع کر دے، نہیں، ہم کہیں گے نہیں ابھی تک یہ نجف اشرف میں داخل نہیں ہوا، ہاں حد ترخص تک پہنچ گیا، جو نجف اشرف کی حد ترخص ہے انٹر نہیں ہوا ابھی تک اپنے شہر میں، تو واپسی کا معیار حد ترخص نہیں ہے، واپسی کا معیار کیا ہے؟ اپنے شہر میں کیا ہے انٹر ہونا ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ حد ترخص کا معیار فقط جاتے ہوئے ہے، اور وہ بھی اپنے وطن سے جاتے ہوئے ہے۔ اگر 10 دن کسی جگہ پہ رہ رہا یا 30 دن کسی جگہ پہ وہ رہ گیا تردد اور شک کی حالت میں، تو وہاں سے جب نکلے گا تو جیسے ہی اپنے گلی محلے سے نکلے گا تو نماز کیا پوری کیا نام ہے قصر پڑھنا کیا شروع کر دے گا، اگر وہ سفر اس کا اتنا ہے، شریف مسافت والے باقی شرائط موجود ہیں۔ اور اگر اپنے گھر سے نکل رہا ہے اور وہ اس کا وطن بھی ہے، ہاں پھر وہ پوری نہیں پڑے گا جب تک وہ آخر بلد، اور آخر بلد کے بعد کیا ہے حد ترخص کو کیا کراس نہیں کرتا۔ اور واپسی کے لیے ایک شرط نہیں ہے، واپسی کے لیے کیا اپنے گھر پہنچنا کیا ہے شرط ہے۔ ٹھیک ہو گئی، تو یہاں تک کیا گفتگو ہماری مکمل ہوتی ہے، اور اگلی گفتگو ہم دوبارہ روزے کے احکام کی طرف واپس آئیں گے، اور مزید جو روزے میں نیت کے احکام ہے اور کس ٹائم پہ نیت کرنی ہے